یہ میری ज़िंदगी की हकीकी कहानी है। आयमा के वालिदैन फौत हो चुके थे और वो एक बेसहारा लड़की थी। उस्मान भाई जैसे अमीर कबीर आदमी से उसकी मुलाकात तब हुई जब वो उन्हें रोड पर परेशान खड़ी नज़र आई। दोनों की शादी हो गई और दोनों ही अपनी शादी से इस कदर खुश थे कि मुझे उनकी ज़िंदगी पर रश्क आता था। जिस रोज़ उनकी शादी की सालगिरह थी, मुझे मेरे शौहर ने बताया कि उस्मान ने अपनी बीवी को तलाक दे दी है। जब मुझे असल वजह मालूम हुई तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि ये कहानी हकीकत पर मबनी है और जिन खतून की हकीकी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखती है, मैं उन्हीं की ज़ुबानी बयान कर रही हूँ। कहानी में असली नामों की जगह फ़र्सी नाम इस्तेमाल किए गए हैं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरे शौहर अहमद मेरे चचाज़ाद भी थे। वो एक कंपनी में मुलाजमत करते थे और हम अपने बच्चों के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे। एक रोज़ जब मैं अपने बेटे को खाना खिला रही थी, तभी अहमद घर आए और मुझे बताया कि आज रात का खाना पड़ोसी हमारे घर खाएंगे। मैंने हैरान होते हुए पूछा, कौन से पड़ोसी? वो कहने लगे, वही जो साथ वाले बंगले में नए आए हैं। मैंने कहा, लेकिन अहमद, आप मुझे बताए बगैर ही उन्हें दावत भी दिया है, जबकि अब तो टाइम भी बहुत कम है। किसी की पहली बार दावत करने के लिए जाहिर सी बात है ज़्यादा बंदोबस्त करना पड़ता है और उसके लिए टाइम भी ज़्यादा चाहिए। अगर आपने दावत देनी थी तो मुझे एक दिन पहले बताते, ताकि मैं कुछ अच्छा बंदोबस्त कर लेती। मैंने एक ही सांस में इतना कुछ कह डाला। वो कहने लगे, अरे घबराने की बात नहीं है। हमारे पड़ोसी उस्मान मेरा बचपन का दोस्त है। हम दोनों ने मैट्रिक एक साथ ही किया था और वो बहुत अच्छा इंसान है। उसको ये बंगला भी मैंने ही दिलवाया है। बस वो बनता है सादा सा खाना बना दो। कल तुम्हें बताना भी था, फिर तुम उस वक्त बच्चों के साथ मसरूफ़ थी। बाद में मेरे जहन से निकल गया, इसलिए बताया ही नहीं। लेकिन मैं उन्हें सुबह ही दावत दे आया हूँ और यूँ भी एक दो दिन तो खाना पड़ोसियों को देना चाहिए। अभी उनका किचन सेट नहीं हुआ, कल ही तो वो यहाँ शिफ्ट हुए हैं। उन्होंने भी एक ही सांस में मेरी सारी बातों का जवाब दे दिया और फिर उसी वक्त जाकर दावत का सामान भी खरीद कर ले आए। मैंने खाना तैयार किया और रात 8 बजे के करीब मेहमान आ गए। ये दो मियाँ बीवी थे। उस्मान साहब की उम्र 40-42 साल के लगभग थी, मगर मैं ये देखकर हैरान रह गई कि उनकी बीवी उनसे आधी उम्र की यानी 20-21 साल की थी। उसका नाम आयमा था और वो अच्छी लंबी और दुबली पतली सी लड़की थी। खाने के बाद दोनों मियाँ बीवी मेरे हाथ के जायके की तारीफ़ करने लगे। फिर आपस में गपशप होने लगी। बातों से मैंने अंदाज़ा लगाया कि उस्मान भाई काफ़ी तहम्मुल मिजाज किस्म के थे। आयमा भी खुश इखलाक थी, मगर ज़्यादा देर बातें उस्मान भाई ही करते रहे, जबकि गुफ्तगू के दौरान आयमा ज़्यादातर खामोश रही। वो खामोश ज़रूर थी, लेकिन काफ़ी खुश नज़र आती थी। उनके जाने के बाद मैंने अहमद से पूछा कि उस्मान भाई और उनकी बीवी की उम्रों में इतना फ़र्क क्यों है। वो कहने लगे, उस्मान ने शादी ही अब की है। मैंने पूछा, क्या ये उनकी दूसरी शादी है? अहमद कहने लगे, नहीं, पहली ही है। और उसकी वजह यह है कि उस्मान के वालिदैन उसके बचपन में ही एक बस के हादसे में जाँ बहक हो गए थे। उस वक्त उस्मान सिर्फ 4 बरस का था। तभी उसके नाना नानी उसे अपने घर ले आए कि उनके सिवा कोई करीबी रिश्तेदार सहारा न दे सकता था। नाना नानी की मोहब्बत पाकर उस्मान तो संभल गया, लेकिन 3 बरस बाद नानी की वफ़ात के बाद उसकी मुमानियों को उसका घर में रहना ग्रां गुजरने लगा। घर में बच्चों के झगड़े या फिर नाना का उसकी तरफदारी करना, यूं औरतों को उसका वहाँ रहना खिलता था। ऊपर से ये भी कि कहीं ससुर साहिब अपनी जायदाद में नवासे को भी हिस्सादार न बना लें। उसके नाना उसे पढ़ाई के साथ साथ हुनर भी सिखा देना चाहते थे, ताकि वो उनके बाद किसी का मोहताज न रहे। लिहाजा वो सुबह को हमारे साथ ही स्कूल पढ़ता और शाम को उसके नाना ने उसको अपने एक दोस्त की वर्कशॉप पर बिठा दिया, ताकि वो अच्छा मैकेनिक भी बन जाए। वो बहुओं की उसके साथ नाइंसाफ़ी के बायस उसे ज़्यादा वक्त घर से बाहर ही रखना चाहते थे, साथ ये कि वो उसे एक मजबूत इंसान के तौर पर देखना चाहते थे। ये उस्मान ने एफ़ए तक तालीम हासिल की और साथ में वो एक काबिल मैकेनिक भी बन गया। उसने छोटी से लेकर बड़ी गाड़ियों तक का काम अच्छे से सीख लिया था। जल्दी उसको एक अच्छी मुलाजमत भी मिल गई। एक रोज़ घर में किसी बात पर झगड़ा हो गया। उसकी कुमानी तो पहले ही अलग हो चुकी थी और जिस दूसरी के घर में वो रह रहा था, अब वो भी नहीं चाहती थी कि वो मज़ीद उनके घर में रहे, जबकि वो बरसरे रोज़गार हो चुका था। घर में रोज़ रोज़ के झगड़े को ख़त्म कराने की खातिर उसके नाना ने दिल पर पत्थर रखकर नवासे को रुखसत कर दिया। उस्मान का कहना है कि उस रोज़ पहली बार उसे एहसास हुआ कि वो इस दुनिया में तन्हा है। ताहम अब उसे किसी किस्म का डर न रहा था। वो अब
اس قابل ہو چکا تھا کہ دنیا کا مقابلہ کر سکے۔ وہ کرائے کا کمرہ لے کر رہنے لگا۔ محرومیوں کے باعث بچپن سے اس کی عادت بن چکی تھی کہ ہر کام توجہ اور دلجمی سے کرتا تھا، لہٰذا ملازمت میں بھی اس کی یہ عادت وجہ ترقی بنی۔ اس کی جلد ترقی کچھ پرانے کام کرنے والے بدخواہوں کو ایک آنکھ نہ بائی۔ یوں آخر کچھ سال بعد دفتری رقیبوں نے سازش کر کے اسے دفتر سے نکلوا دیا۔ اس کے پاس کچھ رقم تھی اور ہنر بھی تھا، بس کرائے پر چھوٹی سی دکان لے لی اور اوزار خرید کر گاڑیوں کی ریپیئرنگ کا کام شروع کر دیا۔ اس کی خوش اخلاقی اور اچھے کام کی بدولت جلد ہی اس کی دکان مشہور ہوگی اور بہت سا کام ملنے لگا، لہٰذا اسی حساب سے آمدنی بھی روز بروز بڑھنے لگی۔ وقت گزرتا رہا اور زندگی کی بقا کی جنگ لڑتے ہوئے اسے احساس بھی نہ ہوا کہ گزرتے دنوں کی دھوپ اس کے بالوں میں چاندی بن کر اتر آئی ہے۔ جب احساس ہوا تو وقت گزر چکا تھا۔ اتنے سالوں کی جمع پونجی سے اس نے ایک بڑا گراج لے لیا اور اپنا کاروبار سیٹ کر لیا۔ اب اس کے بہت سے شاگرد تھے اور وہ اپنے دفتر میں بیٹھ کر حکم دیتا اور اس کے ملازم آگے کام کرتے تھے۔ اس کے نانا بھی وفات پا چکے تھے۔ جب فکر معاش سے آسودہ ہو گیا تو گھر بسانے کا خیال آیا، لیکن ایسا کوئی نہیں تھا جو اس کے مزاج اور عمر کے مطابق لڑکی تلاش کرتا۔ اتنی دولت کما لینے کے باوجود وہ ابھی تک ایک کمرے کے کرائے کے مکان میں ہی رہ رہا تھا۔ دن یوں ہی گزرتے رہے اور ہم پرانے دوست جب اس سے ملتے تو اسے مجبور کرتے کہ وہ شادی کر لے، لیکن وہ یا تو ہنستا رہتا یا پھر خاموش ہو جاتا۔ ایک روز جب میں اسے ملنے گیا تو وہ کچھ خاموش سا تھا۔ جب میں نے باتوں باتوں میں وجہ پوچھی تو کہنے لگا کہ بس یار، پرسوں میں گیراج سے کر واپس آ رہا تھا جب راستے میں مجھے ایک لڑکی نظر آئی۔ پہلے وہ سڑک کے کنارے کھڑی تھی اور پھر بعد میں وہ بہت پریشانی کے عالم میں چلی جا رہی تھی، جیسے اسے ارد گرد کا بھی کوئی ہوش نہ تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ مجھے کیا ہوا، کیونکہ ایسا میں نے صرف فلموں اور ڈراموں میں ہی دیکھا تھا۔ میں پہلی نظر کی پسندیدگی پر یقین نہیں رکھتا تھا، لیکن یار جب میں نے اسے دیکھا تو بس دیکھتا رہ گیا، کیونکہ وہ میری نظر کے معیار پر پوری اتری ہے۔ گھر آ کر بھی میرے دل کو سکون نہ تھا۔ میں کل بھی اور آج بھی اس جگہ گیا، لیکن وہ مجھے نظر نہ آئی۔ اب نہ تو دل کو سکون ہے اور نہ ہی کام میں دل لگ رہا ہے۔ سوچ رہا ہوں کہ کیسے اس کا پتہ معلوم کروں یا اس کے حالات سے واقفیت حاصل کروں، کیونکہ اس کی کیفیت عجب تھی، جیسے کوئی بہت بڑے صدمے میں ہو۔ میں اس روز جتنی دیر عثمان کے پاس بیٹھا رہا وہ اسی لڑکی کے بارے میں بات کرتا رہا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ مستقل اس لڑکی کو حاصل کرنے کی الجھن میں گرفتار تھا۔ اس نے میرے سوا کسی کو نہیں بتایا تھا کہ کیا مسئلہ ہے۔ ایک روز جب میں اس کے ہاں گیا تو اس نے بتایا کہ کل میرا اس لڑکی سے سامنا ہوا تھا۔ اب کی بار میں نے اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس موقع کو نہ گنوانا ضروری سمجھا۔ میں نے اسے سلام کیا، حیرت کہ وہ ہلکا سا مسکرا دی، مگر اس کی مسکراہٹ میں بڑی تھکن سی تھی۔ لیکن مجھے ایک امید کی کرن مل گئی۔ وہ لڑکی آگے بڑھ گئی اور میں گھر آ گیا۔ تبھی کل سے میں بہت خوش ہوں۔ ایک روز وہ خود میرے پاس آیا اور پھر اصرار کر کے اپنے ساتھ لے گیا، اس جگہ کہ جہاں سے وہ لڑکی روز مقررہ وقت پر گزرتی تھی۔ جب وہ لڑکی اس جگہ سے جا رہی تھی تو ہم اس کے پیچھے گئے۔ قریب ہی گلی میں اس کا گھر تھا۔ اس روز اس کا گھر معلوم کر کے میرا دوست بڑا ہی خوش تھا۔ دراصل وہ بری نیت سے اس کا پیچھا نہ کر رہا تھا، بلکہ وہ تو اسے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اب وہ میرے پاس بیٹھ کر اسی کا ذکر کرتا۔ بالآخر میں نے اسے سمجھایا کہ اپنی ملازمہ اماں رحمہ کو اس کے گھر بھیج کر پہلے حالات تو معلوم کر لو کہ کیا واقعی لڑکی تمہارے قابل بھی ہے یا نہیں، یا پھر گھر والے کیسے ہیں۔ عثمان نے بات مان لی اور اپنی ملازمہ سے بات کی۔ اس کی ملازمہ پختہ عمر کی سمجھدار اور جہاں دیدہ عورت تھی۔ وہ اس لڑکی کے گھر گئی اور باتوں باتوں میں کچھ حالات معلوم کر لیے۔ خدا کی کرنی کی لڑکی نے بھی بتایا کہ اس کے ماں باپ وفات پا چکے ہیں اور وہ اپنے ماموں کے پاس رہتی ہے۔ اس کا ماموں نشہ کرتا ہے اور وہ خود ایک پرائیویٹ اسکول میں پڑھاتی ہے جہاں تنخواہ بہت کم ہے، مگر وہ بھی ساری اس کا ماموں لے لیتا ہے۔ اگر وہ رقم نہ دے تو مارنے پر آ جاتا ہے۔ لڑکی نے اپنا نام آئمہ بتایا۔ لڑکی کافی سلجھی ہوئی اور بہت شائستہ سی لگی۔ ملازمہ نے آ کر تمام باتیں عثمان کو بتائیں۔ اب کی بار عثمان نے اماں سے کہا کہ وہ اس لڑکی سے میرے رشتے کی بات کرے اور ساتھ ہی انہیں یہ بھی سمجھایا کہ اماں تم میری ہر بات اسے صاف صاف بتا دو، پھر آگے اس کا فیصلہ پوچھ لینا، جو وہ کہے گی ویسا ہی کر لیں گے۔ جب ملازمہ نے اس لڑکی کو یہ سب بتایا تو اس نے عثمان سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ یوں ملازمہ کی معرفت عثمان کی ملاقات آئمہ سے ہوگی۔ ملاقات کے بعد
اسے وہ لڑکی بھی کھری اور صاف کو سی لگی تھی۔ اس نے بتایا کہ میرے ماموں کے سوا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ بے شک وہ مجھ سے میری جو تھوڑی بہت تنخواہ ہوتی ہے وہ بھی لے لیتا ہے، لیکن پھر بھی بھیڑیوں کے اس جنگل میں اپنے ماموں ہی کی وجہ سے محفوظ ہوں۔ میں اگر ان کے گھر کو چھوڑ دوں تو پھر آخر کہاں جاؤں گی؟ عثمان نے بھی اپنے بچپن سے لے کر اب تک کے تمام حالات آئمہ کو بتا دیے اور اس سے کوئی بات پوشیدہ نہ رکھی۔ یوں انہوں نے باہم رضامندی سے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے بعد وہ 2-3 بار باہر کسی ریسٹورنٹ یا کیفے میں بھی ملے۔ ایک روز وہ دونوں آپس کے اصلاح مشورے سے کچھ شاپنگ کر رہے تھے کہ آئمہ کے ماموں نے ان کو ساتھ دیکھ لیا۔ اس نے ادھر ہی عثمان کو بھی کافی باتیں سنائیں اور آئمہ کو بھی برا بھلا کہتا ہوا اپنے ساتھ لے گیا۔ آئمہ نے اگلے روز عثمان کو بتایا کہ گھر لے جا کر اس کے ماموں نے اسے بہت مارا ہے، اس لیے اب اس نے ہر بات ان کو بتا دی ہے، اور اب اگر ہماری شادی ہوگی تو ان کی مرضی سے ہی ہوگی۔ آپ کو ان سے ملنا ہوگا اور میرے ماموں کو راضی بھی کرنا ہوگا۔ دوسرے روز عثمان نے اپنی ملازمہ کو آئمہ کے ماموں کے پاس بھیجا اور رشتے کی بات کی۔ اس شخص نے ملازمہ کے ہاتھ کہلوایا کہ آ کر خود مجھ سے ملو، میں صرف کچھ شرائط پر ہی آئمہ کو تم سے شادی کی اجازت دے سکتا ہوں۔ عثمان اپنی ملازمہ کے ہمراہ اس شخص سے ملا۔ اس آدمی نے عثمان سے کہا کہ میری 2 شرطیں ہیں، اگر تم پوری کر دو تو میں اپنی بھانجی کا رشتہ تمہیں دے دوں گا۔ اول یہ کہ جس گھر میں ہم رہتے ہیں یہ گروی ہے، تم اس کا پیسہ بھر کر اسے گروی سے چھڑوا دو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ آئمہ شادی کے بعد بھی اسکول میں پڑھانا جاری رکھے گی اور اپنی ساری تنخواہ میرے گزارے کے لیے مجھے دے گی، اور اگر ملازمت نہیں کرے گی یا تم اسے اجازت نہیں دو گے تو تمہیں ہر ماہ گزارے لائق خرچہ مجھے دینا ہوگا، کیونکہ میں تو کمانے سے قاصر ہوں۔ عثمان نے اس کی دونوں شرطیں خوشی سے مان لیں اور گھر گروی سے چھڑوانے کے لیے رقم بھی دے دی۔ یوں ان کی سادگی سے شادی ہوگی۔ کچھ ماہ بعد ہی آئمہ کے ماموں کو لگا کہ رقم تو کم ہے، یا پھر وہ عثمان کی کمزوری کو سمجھ گیا تھا، لہٰذا وہ اس کے سر ہو گیا کہ میرے خرچے میں اور اضافہ کرو، اتنے پیسوں سے تو میری پوری نہیں پڑتی۔ عثمان نے اس کی بات مان کر اس کے خرچے کی رقم اور بڑھا دی۔ اس کے بعد تو اس بندے کو رقم بٹورنے کی عادت پڑ گئی۔ وہ تھوڑے دنوں بعد عثمان کے پاس رقم مانگنے آ جاتا۔ ماموں کی اس حرکت پر اب آئمہ کو بھی اپنے شوہر سے شرمندگی محسوس ہوتی۔ وہ اسے منع بھی کرتی کہ اب اور رقم ماموں کو مت دے، مگر وہ بیوی کے منع کرنے کے باوجود اس کے ماموں کو پیسے دے دیتا۔ وہ جس قدر اس کی ضرورتیں پوری کر رہا تھا، اس شخص کے مطالبے اسی رفتار سے بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ آخرکار عثمان بھی تنگ آ گیا، لہٰذا اس نے وہ گھر بیچ دیا اور یہاں ہمارے گھر کے برابر والا بنگلہ خرید لیا ہے۔ میرے شوہر نے یہاں تک بات ختم کر کے کہا کہ اب تم آئمہ بھابھی سے ملتی رہنا۔ ان کی شادی کو 1.5 سال ہوا ہے اور وہ اکیلے اتنے بڑے گھر میں رہنے سے گھبراتی ہوں گی۔ ظاہر سی بات ہے ملازمہ تو اپنے کاموں میں لگی رہتی ہوں گی۔ یوں میں اکثر ان کے گھر آئمہ سے ملنے چلی جاتی۔ آئمہ اپنے گھر میں بہت خوش تھی۔ عثمان بھائی بھی اس پر باری صدقے جاتے تھے، یہاں تک کہ مجھے آئمہ کی زندگی پر رشک آتا کہ اتنا محبت کرنے والا شوہر ملا ہے۔ میں اکثر اپنے شوہر سے بھی گھر آ کر گلا کرتی کہ کچھ عثمان بھائی سے سیکھے، وہ اپنی بیوی کو کس قدر چاہتے ہیں۔ وقت گزرتا رہا اور انہیں ہمارے پڑوس میں آئے 3 سال ہو گئے۔ اب بھی میں ان کے گھر جاتی، آئمہ خوش اخلاقی سے ملتی، لیکن اب وہ کبھی کبھار کافی بجھی اور اداس سی لگتی تھی۔ ایک روز جب میں بچوں کو اسکول بھیجنے اور گھر کا کام ختم کرنے کے بعد ان کے گھر گئی تو دیکھا کہ آئمہ نے بہت میلے سے کپڑے پہن رکھے تھے، حلیہ بھی کافی بکھرا ہوا تھا۔ میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگی، آخر کس کے لیے اچھا لباس پہنوں؟ عثمان کو تو اپنے کاروبار سے ہی فرصت نہیں ملتی ہے، وہ اپنا زیادہ وقت تو اپنے گراج کو دیتے ہیں، جب گھر آتے ہیں تو تھکے ماندے میری جانب تو توجہ ہی نہیں دیتے۔ میں نے اسے سمجھایا کہ عثمان بھائی بہت نیک ہے، پختہ عمر اور سلجھے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے اب ہر وقت تمہارے پیچھے پھرنے اور محبت اتلانے کو ٹھیک نہیں جانتے ہو، اور ساتھ میں محبت تو انسان کے دل میں ہوتی ہے، باقی وہ ہر طرح سے تمہارا خیال رکھتے ہیں، تم کسی بھی قسم کی بدگمانی میں مت پڑو۔ میری باتیں آئمہ نے خاموشی سے سنی مگر آگے سے کچھ نہ بولی۔ کافی روز بعد میں دوبارہ اس کے پاس گئی، مگر اب کی بار وہ پہلے سے بھی زیادہ بجھی تھی۔ اس بار اس نے عثمان کے بارے میں کوئی بات نہ کی۔ اس روز کے بعد میں نے خود عثمان بھائی سے بات کی اور ان سے کہا کہ آپ آئمہ کا خیال رکھا کریں، وہ سارا دن اکیلی گھر میں پڑی آپ کا انتظار کرتی رہتی ہے اور آپ رات کو آ کر سو جاتے ہیں، اس بیچاری کو کہیں گھمانے پھرانے بھی نہیں لے کر جاتے۔ انہوں نے بھی میری بات غور سے سنی
اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ ہر ہفتے کی رات کو اسے باہر گھمانے پھرانے لے کر جانے لگے۔ شادی کو 5 برس کا عرصہ گزر جانے کے باوجود ان کے ہاں ابھی تک کوئی اولاد نہ ہوئی تھی۔ ایک روز احمد بہت پریشان گھر میں داخل ہوئے اور مجھ سے کہنے لگے، کیا تم آئمہ بھابی کے پاس آتی ہو؟ میں نے کہا، ہاں، بچوں کو اسکول بھیجنے کے بعد اکثر جاتی ہوں، لیکن اب کوئی ہفتہ ہو گیا ہے، مصروفیات کے باعث نہیں گئی۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگے، کیا تم نے وہاں کوئی خاص بات نوٹ کی ہے؟ میں نے کہا، نہیں، میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں دیکھی، سب معمول کے مطابق ہی ہے۔ کیا کوئی پریشانی والا معاملہ ہے؟ وہ کہنے لگے، ہاں، پریشانی والا معاملہ ہی تو ہے کہ عثمان جیسا سمجھدار اپنی بیوی کو دل و جان سے چاہنے والا اور صابر آدمی اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے۔ وہ آج کل بہت پریشان ہے۔ میں احمد کی یہ بات سن کر حیرت زدہ ہو گئی، کیونکہ آئمہ اور عثمان بھائی کے درمیان تو سب ٹھیک جا رہا تھا۔ اب تو آئمہ بھی ہر وقت خوش دکھائی دیتی تھی اور شوہر بھی اسے ہر ہفتے گھمانے پھرانے لے کر جاتا تھا۔ احمد کہنے لگے، تم ذرا آئمہ بھابی کے پاس آؤ اور پتہ کرو کہ کیا بات ہے۔ اس وقت تو میں نہ جا سکی کیونکہ میری بڑی بیٹی کے دانت میں درد تھا اور وہ درد سے رو رہی تھی۔ اگلے روز میں آئمہ کے پاس گئی۔ وہ ہمیشہ کی طرح خوش اخلاقی سے مجھ سے ملی، بنی ٹھنی اور بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ ہلکے میک اپ کے ساتھ خوبصورت سوٹ پہنے وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ اس روپ میں آئمہ کو دیکھ کر میں خوش ہو گئی کہ چلو گھر میں سب سیٹ ہے، ورنہ پہلے پہل تو کچھ ماہ پہلے تک وہ کافی بدحال لگتی تھی۔ پھر اچانک سوچنے لگی، نہ جانے کیوں احمد نے مجھ سے یہ بات کی تھی کہ عثمان بھائی اسے طلاق دینا چاہتے ہیں۔ آخر احمد کی بات میں بھی تو کوئی نہ کوئی صداقت تو ہوگی۔ یہ سوچ آتے ہی میں کچھ پریشان ہوئی اور اب زیادہ باریک بینی سے ماحول کا جائزہ لینے لگی۔ میں ابھی وہاں بیٹھی اسے باتیں کر رہی تھی کہ در پر دستک ہوئی۔ ملازمہ نے بتایا کہ گراج سے ملازم کھانا لینے آیا ہے۔ آئمہ ٹفن اٹھا کر در پر ملازم کو کھانا دینے چلے گی۔ مجھے خیال آیا کہ مجھے یہاں آئے کافی دیر ہو گئی ہے اور میرے بچے اسکول سے آ گئے ہوں گے۔ تبھی میں اٹھ کر جانے لگی تو ملازمہ نے مجھ سے کہا، سدرا بی بی، ابھی نہیں آئے ہوں گے آپ کے بچے، ذرا ٹھہریے، میں جا کر دیکھ آتی ہوں۔ کیوں ملازمہ نے مجھے روک لیا اور خود باہر چل دی۔ مجھے وہاں بیٹھے کافی دیر ہوگی مگر آئمہ نہ لوٹی۔ میں سوچ رہی تھی کہ آخر وہ کہاں گئی ہے۔ یہ صورتحال دیکھ کر میں پریشان ہوگی۔ اب ذہن میں آیا کہ کچھ اور معاملہ تو نہیں ہے، اور آخر میرے شوہر کیوں پریشان تھے۔ ذرا دیر بعد ملازمہ آ گئی مگر اس کے چہرے پر گھبراہٹ تھی، مگر مجھ سے کچھ نہ کہا۔ میں نے کہا، مجھے معلوم تھا میرے بچے آ گئے ہوں گے۔ میں جانے کو ہوئی، ابھی میں دروازے تک پہنچی ہی تھی کہ آئمہ اندر آ گئی۔ وہ مجھ سے اصرار کرنے لگی کہ بیٹھو، مگر میں نے معذرت کر لی کہ بچے اسکول سے آ گئے ہیں اور انہیں بھوک لگی ہوگی۔ شام کو احمد آئے تو میں نے ان کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا اور پوچھا کہ کیا معاملہ ہے۔ وہ کہنے لگے، پچھلے دنوں عثمان نے اپنا کاروبار مزید بڑھایا تو اس کو سنبھالنے کے لیے کچھ نوجوانوں کی ضرورت تھی۔ انہوں نے فرحان نامی ایک لڑکا بھی ملازم رکھ لیا۔ وہی دکان سے روز کھانا لینے گھر آتا تھا۔ کچھ روز سے عثمان نے محسوس کیا کہ وہ دیر کر دیتا تھا۔ اس نے لڑکے سے پوچھا کہ آخر تمہیں اتنی دیر کیوں ہو جاتی ہے؟ فرحان نے جواب دیا کہ جب میں آپ کے گھر جاتا ہوں تو کھانا تیار نہیں ہوتا، اس لیے گھر سے مجھے انتظار کرنے کو کہا جاتا ہے، اس لیے میں وہاں انتظار کرنے بیٹھ جاتا ہوں۔ عثمان کو کوئی شک نہ ہوا، یہی سمجھا کہ شاید سچ ہی کہہ رہا ہو، مگر گھر آ کر جب اس نے ملازمہ سے پوچھا کہ اماں کھانا آخر دیر سے کیوں تیار ہوتا ہے تو وہ کہنے لگی، صاحب جی، آپ کا کھانا تو وقت سے پہلے ہی تیار ہو جاتا ہے، جب ملازم آتا ہے تو ٹفن بھی تیار ہوتا ہے۔ یہ بات ملازمہ نے اس وقت کہی تھی جب آئمہ واش روم میں تھی۔ عثمان کو شک ہوا کہ کہیں ملازم کوئی ہیرا پھیری تو نہیں کر رہا۔ ملازم اس کی نظر میں مشکوک ہو گیا کہ وہ کھانا لینے کے بعد کہیں اپنے کسی کام سے نکل جاتا ہوگا۔ اس نے ملازم سے پوچھ گچھ کی اور آئندہ محتاط رہنے کو کہا۔ 2-3 بار کی تنبیہ کے باوجود جب لڑکے کو آنے میں تاخیر ہوتی رہی تو عثمان نے سوچا، معلوم تو کروں کہ آخر کیا معاملہ ہے۔ اس نے ایک روز اس کے جانے کے بعد اس کا پیچھا کیا، لیکن دیکھا کہ اس کی بیوی ٹفن ہاتھ میں لیے گھر سے باہر نکلی ہے اور پاس بنی بیٹھک میں چلی گئی ہے کہ جہاں فرحان بیٹھا انتظار کر رہا تھا۔ عثمان کافی دیر باہر انتظار کرتا رہا، مگر آدھے پونے گھنٹے کے بعد اس کی بیوی بیٹھک سے گھر میں گئی اور ملازم باہر نکل کر گیراج کی طرف روانہ ہو گیا۔ عثمان نے اب بھی بیوی پر شک نہ کیا کہ وہ اس پر بہت بھروسہ کرتا تھا۔
وہ یہی سمجھا کہ بیوی اس سے گلے شکوے تو ہر روز کرتی ہی رہتی ہے، اب اسی لیے تمام عورتوں کی طرح میری بیوی بھی میری جاسوسی میں لگی ہے، تبھی میرے بارے ملازم سے معلومات خریدنے کو یہ طریقہ اختیار کر لیا ہے۔ اس نے بیوی کو تو کچھ نہ کہا مگر ملازم کو ہدایت کی کہ اگر میری بیگم تم سے میری باہر کی سرگرمیوں کے بارے احوال لینے کی کوشش کرے تو اس سے بات کرنے کی بجائے یا وہاں بیٹھ کر اس کی سننے کی بجائے مجھے گا کر دینا، اور تمہیں اس سے یا مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ملازم سمجھ گیا کہ مالک نے ضرور اس کی جاسوسی کروائی ہے اور اب اس کا بیٹھک میں رکنا خطرے سے خالی نہیں ہے، لہٰذا اس نے آئمہ کو آگاہ کیا اور دونوں نے ملاقات کا ایک اور راستہ ڈھونڈ لیا۔ وہ ایک اور جگہ ملاقات کرنے لگے اور وہ گھر سے قریب ایک ریسٹورنٹ تھا۔ آئمہ مقررہ وقت پر وہاں چلی جاتی اور ٹفن دینے کے بہانے دونوں کچھ دیر بیٹھ کر چائے پینے کی آڑ میں ملاقات کر لیتے، جبکہ اس نے ملازمہ کو سختی سے منع کر رکھا تھا کہ صاحب کو اس کے باہر جانے کا نہیں بتائے گی۔ اب آئمہ بہت بدل گئی تھی، اس کا بناؤ سنگار اس کی نئی سوچ کی چگلی کھا رہا تھا۔ ایک روز جب عثمان کوئی پرزہ لینے بازار گیا تو واپسی میں اس نے سوچا کہ گھر کا چکر لگا لوں اور کھانا بھی گھر جا کر ہی کھا لوں۔ وہ اس وقت گاڑی میں تھا، جو ہی اس کی گاڑی گھر کے قریبی ریسٹورنٹ کے سامنے سے گزری تو اس نے فرحان کو وہاں سے نکلتے دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں کھانے کا ٹفن بھی تھا۔ اس نے سوچا کہ یہ بدبخت شاید یہاں بیٹھ کر پہلے خود میرے کھانے پر ہاتھ صاف کرتا ہے اور بعد میں بچا ہوا کھانا گراج لے آتا ہے، شاید تبھی اس کو دیر ہو جاتی ہے۔ وہ اسی وقت گاڑی سے نکل کر ریسٹورنٹ میں گیا۔ فرحان سے پہلے ہی آئمہ جا چکی تھی، لہٰذا وہ اسے نہ دیکھ پایا۔ اس نے ویٹر سے جا کر پوچھا کہ ابھی تو نوجوان ٹفن ہاتھ میں لیے یہاں سے باہر نکلا ہے، کیا وہ یہاں سے کھانا کھاتا ہے یا یہاں بیٹھ کر ٹفن سے؟ اس نے کہا، نہیں سر، یہ لوگ تو ریسٹورنٹ سے ہی کچھ نہ کچھ لے کر کھاتے ہیں، زیادہ تر تو بس کافی یا چائے ہی پیتے ہیں۔ یہ سن کر عثمان پوچھنے لگا، کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ 2-3۔ ویٹر کہنے لگا، نہیں، ان کے ساتھ ایک لیڈی بھی ہوتی ہیں، وہ روز ان سے 5 منٹ پہلے آ جاتی ہیں اور ان کے یہاں سے نکلنے سے کچھ دیر پہلے نکل جاتی ہیں۔ عثمان کے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجی۔ اب اس کو ٹو لگی کہ دیکھوں اس بات کی تہہ میں کیا ہے۔ اگلے روز وہ مقررہ وقت سے 10 منٹ بعد ریسٹورنٹ میں داخل ہوا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ آئمہ اور فرحان ٹیبل کے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ یہ دیکھ کر عثمان کے تو جیسے پیروں سے زمین نکل گئی۔ آئمہ نے تو عثمان کو وہاں دیکھا تو گھبرا گئی۔ احمد کہنے لگے، میرے دوست نے ریسٹورنٹ میں اپنا تماشا بنانا مناسب نہ سمجھا، لہٰذا بیوی سے کہا کہ گھر چلو۔ وہ کمال ضبط سے اس کو خاموشی کے ساتھ گاڑی میں بٹھا کر گھر لے آیا، مگر الٹا چور کوتوال کو ڈانٹنے والی مثال صادق ہوگی کہ آتے ہی آئمہ نے شور مچا دیا، مجھے طلاق دے دو، بس مجھے طلاق دے دو، میں اب تمہارے ساتھ مزید نہیں رہ سکتی۔ اس سے پہلے کہ وہ بیوی سے کچھ پوچھتا، آئمہ ہی اس پر برس پڑی، وہ جو اندر سے بری طرح سے ٹوٹ چکا تھا، یہ جان کر کہ جس پر اندھا اعتبار کیا وہی اسے دھوکہ دے رہی تھی۔ بیوی سے کہنے لگا، ابھی تو میں نے تم سے کوئی بات بھی نہیں کہی اور تم طلاق مانگنے لگی، جبکہ پہلے تو تم کہتی تھی کہ میں تمہارے گھر سے مر کر ہی نکلوں گی، اور اب تم کہ طلاق کی بات کہہ رہی ہو۔ آئمہ گرج کر کہنے لگی، ہاں تب حالات اور تھے، لیکن اب میرا تمہارے ساتھ گزارا مشکل ہے، میں اس تنہائی کی قید سے تنگ آ چکی ہوں۔ تمہارے ساتھ رہنے کا مطلب بس یہ ہے کہ گھٹ گھٹ کر مر جانا، اس سے تو اچھی میں شادی سے پہلے زندگی گزار رہی تھی، اسکول جا کر 2 سہیلیوں سے بات تو کر لیتی تھی، اس گھر میں تو اب مجھے لگتا ہے میری شادی تم سے نہیں بلکہ اماں مہرا سے ہوئی تھی کہ سارا دن گھر میں بس ملازمہ کا ہی منہ دیکھتی رہتی ہوں۔ عثمان اس وقت کچھ بھی بولنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ اس نے اس کو ہاتھ کے اشارے سے چپ رہنے کو کہا۔ اس وقت تو وہ چپ ہوگی، لیکن دل سے علیحدگی کا خیال نہیں نکالا۔ عثمان ابھی بھی اسے طلاق نہیں دینا چاہتا تھا کہ وہ اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا، مگر دونوں کے بیچ روز روز کا جھگڑا رہنے لگا۔ زندگی کا مضبوط بندھن اعتماد کے آئینے میں عکس ثبت کرنے کا نام ہے۔ یہ عکس بگڑ جائے تو اعتبار کا آئینہ بھی چکنا چور ہو جاتا ہے، تبھی محبت کا بندھن بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اب عثمان کا یہ حال کہ وہ روز و شب کرب کی آگ میں سلگتا، اس کے رات دن کانٹوں پر بسر ہو رہے ہیں، مگر طلاق کا فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا، جبکہ آئمہ طلاق لینے پر مصر تھی۔ وہ اب بھی جانتا ہے کہ جب وہ گراج میں ہوتا ہے تو اس کی بیوی فرحان سے ملتی ہے،
اسے روک بھی نہیں سکتا کہ وہ اس کے ساتھ رہنے کو تیار ہی نہیں۔ تبھی وہ کرب کا شکار ہے اور اب اسے آزاد کر دینا چاہتا ہے۔ احمد نے کہا کہ میں نے عثمان کو بہت سمجھایا ہے کہ وہ تم سے عمر میں کم ہے اور یہ اس کا جذباتی فیصلہ ہے۔ کچھ دن ٹھہر جاؤ، وہ تم سے طلاق لے کر پچھتائے گی اور تم اس کو طلاق دے کر پچھتاؤ گے۔ وہ میری وجہ سے رکا ہوا ہے۔ اب تم بتاؤ کہ تم کیا کہتی ہو؟ میں نے حالات کا اندازہ کر لیا اور شوہر سے کہا، احمد آپ عثمان بھائی کو نہ روکیے کیونکہ آئمہ اب ان کے گھر میں نہیں ٹھہرے گی۔ فرحان نے اس کا دماغ خراب کر دیا ہے، وہ اب عثمان بھائی سے وفا نہیں کرے گی۔ بہتر ہے کہ عثمان بھائی اس کو طلاق دے دیں، ورنہ وہ خدا نہ خواستہ ان کو نقصان ہی نہ پہنچا دے۔ چند دنوں میں ہی میرا خدشہ درست ثابت ہوا۔ آئمہ اور عثمان بھائی کا اکاؤنٹ مشترکہ تھا۔ اس نے فرحان کے ساتھ مل کر نقدی اور زیورات اور گھر کے کاغذات اور قیمتی چیزیں غائب کر دی۔ اب پانی سر سے اونچا ہو گیا تھا۔ آخرکار عثمان بھائی نے اس کو طلاق دے دی کہ اب ان کی زندگی بھی ان کے لیے عذاب ہو گئی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اب اس بنگلے اور اس شہر میں نہیں رہ سکتے۔ چنانچہ انہوں نے شہر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا، اپنا بنگلہ اور گیراج فروخت کر دیا اور زندگی سے بالکل کٹ کر رہ گئے۔ وہ اپنے پرانے مکان میں شفٹ ہو گئے اور ہر کسی سے ملنا جلنا چھوڑ دیا۔ اس بات کو چند ماہ گزرے تھے اور اگلے ہفتے ان کا بیرون ملک جانے کا ارادہ تھا۔ رات کو جب وہ سو رہے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو سامنے آئمہ کھڑی تھی۔ اس کی حالت کافی بری تھی۔ اس نے عثمان بھائی کو بتایا کہ فرحان نے اسے دھوکہ کیا ہے، اسے اس سے محبت نہیں تھی، اس نے اس سے سارا مال ہتھیا لیا ہے اور اس کو بے آسرا کر کے بیرون ملک بھاگ گیا ہے۔ وہ ان کے پاؤں میں بیٹھ کر کہنے لگی کہ آپ جیسے اچھے شوہر کو چھوڑنے کی سزا مجھے مل گئی ہے۔ مجھ جیسی عورتوں کا ایسا ہی انجام ہوتا ہے۔ میں آپ کے پاس نہیں آنا چاہتی تھی، اس لیے ماموں کے گھر گئی تھی، مگر وہ بھی گھر بیچ کر کہیں چلے گئے ہیں۔ میں اب کدھر سر چھپاؤں؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ عثمان کو پہلے تو اس عورت پر بے حد غصہ آیا، پھر اپنی صابر طبیعت کی بدولت اس کو اندر لا کر بٹھایا اور خود وہاں سے چلا گیا، یہ کہہ کر کہ اب ہمارا اکٹھے یہاں رہنا گناہ ہے، تم اس گھر میں رہو۔ میں نے بھی اس گھر کو خریدنے والے کو قبضہ نہیں دیا ہے۔ مجھے اب بھی یہ سوچ کر تکلیف ہو رہی ہے کہ کہیں تم اس دنیا کے بیڑیوں کے ہتھے نہ چڑھ جاؤ۔ میں یہ گھر تمہارے نام کر دوں گا اور میں خود اگلے ہفتے بیرون ملک جا رہا ہوں۔ آئمہ اسے روکتی رہ گئی مگر وہ نہ رکے۔ رات بھر وہ سوچتے رہے۔ آئمہ نے میرے شوہر اور مجھ سے رابطہ کیا اور ہماری منتیں کرنے لگی کہ ایک بار آپ عثمان کو سمجھائیں کہ وہ مجھ سے دوبارہ رجوع کر لیں۔ میں ساری زندگی ان کے قدموں میں گزار دوں گی اور دوبارہ ایسی حماقت کبھی نہیں کروں گی۔ میرے شوہر نے عثمان بھائی کو سمجھانے کی کوشش بھی کی کہ اسے ایک بار معاف کر کے دیکھ لو۔ عثمان بھائی یہ سوچ کر مان بھی گئے کہ آئمہ اس دنیا میں اکیلی تھی اور وہ بھی ایسی زندگی گزار چکے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں کسی قاری سے مشورہ لیتا ہوں، پھر آئمہ کو رکھنے پر تیار ہوں۔ انہوں نے ایک امام مسجد سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ اب چونکہ مدت زیادہ ہو گئی ہے لہٰذا رجوع نہیں کیا جا سکتا۔ عثمان بھائی نے میرے شوہر کو اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا کہ آئمہ سے کہہ دو اب وہ کسی اور سے شادی کر لے اور اپنی زندگی گزار لے۔ جس روز ان کی بیرون ملک کی فلائٹ تھی، ہمیں یہ خبر ملی کہ آئمہ نے نا امید ہو کر اپنی جان لے لی ہے اور اب وہ اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکی ہے۔ یہ سن کر مجھے بے حد تکلیف ہوئی اور سوچتی ہوں کہ کاش وہ حرام موت کو گلے نہ لگاتی۔ آج بھی میں اللہ سے اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتی ہوں۔ مزید دلچسپ سچی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔